मुर्दा को जिंदा करके दिखाओ, मारता भी तेरा अल्लाह है और बचाता भी तेरा अल्लाह है। मछली के पेट में जाने से कोई जिंदा रह सकता है? यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा और जिंदा रखा और मछली को शीशा कर दिया और समंदर को रोशन कर दिया। वो मछली के पेट में शीशे की तरह बाहर सब कुछ देख रहे हैं, जहां से गुजरते हैं समंदर रोशन होता जाता है। और वो जितने दिन भी रहे, कोई पक्की रिवायत कोई नहीं है, जितने दिन भी रहे वो मछली उनको सैर कराती रही और वो उसमें जिंदा बैठे हैं। है कोई अकल में आने वाली बात कि मछली के पेट में एक आदमी जाए, वो तो जाते ही उसके मैदे की चक्की के अंदर वो पिस के सुरमा बन जाता है। मछली भी कोई छोटी थोड़ी थी, वेल मछली थी। तो किसने मछली के पेट में मौत को हुक्म दिया कि नहीं आएगी तू? मछली को हुक्म दिया मेहमान है तेरा, नहीं खाएगी तू। मछली को हुक्म दिया शीशा बन जा। पानी को हुक्म दिया सफेद बन जा। कोई 200-400 मीटर के बाद तो रोशनी जाती नहीं सूरज की, गुप अंधेरा होता है। युही, जिंदगी देने पर आऊं, मछली के पेट में बचा के दिखाऊं। आग के शोले आसमान को जा रहे हैं। इब्राहिम को कैसे डालें? तो कोई करीब भी जाते तो जलते थे, तो इब्राहिम से कहने लगे तू चला जा। उसने कहा मैं क्यों जावा, मैनू तुसी आप ले जाओ। तो आखना जी इन्हू ले जा भी है तो आप भी मरने हैं, हुण की करिए। शैतान आया, उसने एक उनको गुलेल बना के दी, कस में डाल के फेंको, उसमें से निकले और उड़े। इधर जबरील आ गया, इधर पानी का फरिश्ता आ गया। अल्लाह का हाजतन इब्राहिम, कोई हमारी ज़रूरत? अम्मा इलैकुम फला अम्मा इलल्लाह फना। तुम भी मेरी तरह मखलूक हो, मुझे तुम्हारी हाजत, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, मैं अल्लाह का मोहताज हूँ, वो मेरी ज़रूरत है। जिब्रील, मिकाईल, तुम क्या मेरी कर सकोगे? मैं अल्लाह के सामने हूँ, मुझे देख रहा है। वो जलाना चाहता तो मैं जल जाऊंगा, बचाना चाहता है तो उसे बचाने के लिए तेरी और मिकाईल की ज़रूरत कोई नहीं है। या आग के ऊपर पहुंचे हैं तो ऊपर से हुक्म है, या नार खूनी बर्दार, ऐ आग ठंडी हो जा। वो इतनी ठंडी हुई कि इब्राहिम कांपने लगे। फिर दूसरा हुक्म है, वह सलामा, सलामती से ठंडी हो, इतनी ठंडी ना हो कि सर्दी लगने लग जाए। आग के ढेर पे मौत का इरादा नहीं है। किसने बचाया? हमने अपनी जिंदगी और मौत इन बादशाहों के हवाले समझी हुई है। ये हमें मार देंगे, ये हमें कत्ल कर देंगे, ये हमारे साथ ये कर देंगे। ये मच्छर को भी नहीं मार सकते। अल्लाह है, अल्लाह युही, जो वो जिंदगी का इरादा करता है, पूरी दुनिया मिल के मारना चाहे, अल्लाह की कसम नहीं मार सकती। फिरौन ने कितने बच्चे कत्ल किए मूसा को मारने के लिए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी गोद में पाला, 30 साल तक उनकी गोद में पाला। आग के ढेर पर गिरे, जिब्रील आए, जन्नत से कुर्ता लाए और पहन, चूंकि उनको नंगा फेंका गया था। तो सबसे पहले अल्लाह के नाम पर जिन्हें नंगा किया गया वो इब्राहिम है। तो आपने फरमाया क़यामत के दिन सब लोग नंगे उठेंगे, नबी भी, वली भी, सहाबा भी, औरतें भी, मर्द भी। अव्वल मन युक्सा इब्राहिम, सबसे पहले जिससे कपड़े पहनाए जाएंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हों, जो कि वो सबसे पहले नंगे किए गए। सुम्मा अना, फिर मुझे कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर अंबिया को पहनाए जाएंगे, फिर पता है कौन है? कब फिर मुअज्जिनीन को कपड़े पहनाए जाएंगे। ये हमारे मुअज्जिन जो थोड़े थोड़े पैसों पे तुम चौधरियों की डांट भी खाते हैं और अजानें भी देते हैं। क़यामत के दिन देखना कि अल्लाह इनको कैसे कपड़े पहनाएगा। मैं और तुम नंगे खड़े होंगे और ये अजान देने वाले कपड़ों में होंगे। इनका सरदार आगे बिलाल हबशी होगा। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि एक चीज़ की हसरत रह गई कि मैं अपने बेटे हसन हुसैन के लिए अल्लाह के नबी से मस्जिद नबवी की अजान मांग लेता कि मेरे बच्चों जब बड़े हों तो अजान इनके सुपुर्द की जाए, जो जन्नत के सरदार हैं, जो मेरी नबी की आंखों का तारा हैं, नबी की आंखों की ठंडक हैं, नबी के दिल का नूर हैं, नबी की टहनियाँ हैं, जन्नत के फूल हैं, जन्नत के सरदार हैं।
ان کی ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے، ان کا باپ آپ نے کہا ان تینوں سے افضل ہے، اس کا گھر نبی کے گھر کے سامنے ہے، وہ کہہ رہے میں اذان مانگ لیتا، میں اذان مانگ لیتا۔ جب قادسیہ کی جنگ میں مؤذن زخمی ہو گئے تو عرب سرداروں میں لڑائی پڑ گئی، ایک کہتا تھا میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تو میں اذان دوں گا۔ یہ ایم پی اے بننے کے لیے نہیں، اپنا ضمیر بھی بیچتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، وہاں اذان دینے پہ لڑائی ہو رہی۔ آخر حضرت سعد بن ابی وقاص نے قرعہ ڈالا، قرعے میں جس کا نام آیا اس کو اذان دی گئی۔ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا تو حضرت بلال نے قسم کھائی تھی جب تک اللہ کے نبی کے بعد میں اب اذان نہیں دوں گا، تو اذان نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ اذان دی، جب کئی سال گزر گئے آپ کی وفات کے بعد، مدینہ چھوڑ کے شام جہاد پہ چلے گئے تو آپ خواب میں آئے، بلال یہ کیا بے وفائی ہے، ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کو اس طرح ایک یعنی عجیب جنون ان پر سوار ہوا کہ انہیں یوں لگا جیسے اللہ کے نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ پورا 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، دن رات اونٹنی کو بھگایا، اور اسی تصور میں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، مجنونانہ کیفیت طاری ہو گئی۔ اور مدینے میں داخل ہوتے کہنے لگے یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب آپ کی قبر کو دیکھا تو ایک دم گر پڑے وہاں کہ یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں ہیں؟ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتا تھا اذان نہیں دیتے، تو صحابہ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، چھوٹے بچے تھے، کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ آج یہ اذان دے دیں، ویسے تو یہ کسی کی نہیں مانیں۔ تو یہ دونوں بچے آئے، کہا یا عم، اے چچا، جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج ہمارے لیے اذان دے۔ ابو بلال رضی اللہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے، کہنے لگے بیٹو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن تمہاری خاطر میں قسم توڑوں گا، اس کا کفارہ دوں گا۔ اور اس انصاری عورت کے گھر کی چھت پر چڑھے جہاں چڑھ کے وہ اذان دیتے تھے، صرف اللہ اکبر کہا تھا تو پورے مدینے میں نوحہ مچ گیا، کوہرام مچ گیا، عورتیں بھی روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، پورا مدینہ وہ آہ و فغان اور چیخ و پکار کی آوازوں میں تھا، اور بلال کہ اللہ اکبر گونج رہی تھی۔ سارے مدینے کے گلیوں کو آنسوؤں سے بھر دیا بلال کی اذان میں۔ ہاں، قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا میں میدان محشر میں چلوں گا، میں براق پہ ہوں گا، اور بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پہ ہوگا۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو وہ اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دیں گے۔ اس دن سن لینا سب اذان بلالی سن لیں گے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اور پہلی نماز وہاں پڑھی جانے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا۔ حضرت عمر، وہاں کے پادریوں نے کہا تھا اپنے خلیفہ کو بھیج دو، ہماری کتابوں میں لکھا اس کا حلیہ، وہ ہوا تو چابیاں پکڑا دیں گے، ورنہ خون کا آخری قطرہ بہائیں گے تم سے لڑنے کے لیے۔ تو حضرت عمر کو بلایا گیا، تشریف لائے اور قلعے کی دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے، پادریوں نے اپنی کتاب کھولی اور ایسے دیکھا کہاں یہ وہی ہے، اور آئے، دروازہ کھولا، چابیاں دے دی۔ تو نماز، پہلی نماز پڑھی جانے لگی تو سارے صحابہ نے حضرت عمر سے کہا بلال سے کہہ دیں آج اذان تو پیش۔ واہ بلال واہ، یہ عزتیں مانگو اللہ سے، کون سی عزتیں مانگتے ہو؟ سامنے تمہیں ایسے سلیوٹ مارتے ہیں، پیچھے تمہیں گالیاں دیتے ہیں۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔ یہ عزت ہے کہ 22 لاکھ مربع میل کا مالک آ کے بلال سے کہتا ہے کہ بلال آج ہماری درخواست اذان تو دے دو۔ وہ پھر رونے لگے، کہنے ایک دفعہ قسم پہلے توڑی تھی، آج دوبارہ تیری خاطر توڑوں گا۔ اور وہاں چٹان ہے جس کے اوپر اب گنبد بنا ہوا ہے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جب انہوں نے اللہ اکبر فرمایا تو 40-36 ہزار کا لشکر کی داڑیاں روتے روتے آنسوؤں سے بھر گئے، جیسے وضو کر کے نکلے ہوں، ایسے داڑیوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یہ عزت ہے، اس کو عزت کہتے ہیں۔ اسے عزت نہیں کہتے کہ ہوٹر والی گاڑی مل جائے،
اور ہوٹر والے آگے موٹر سائیکل ہوں اور تمہارے گاڑی پہ جھنڈا لگا ہوا ہو، یا تم بہت بڑے گھر کے مالک بن جاؤ، بہت بڑی تجارت کے مالک بن جاؤ، مرتے ہی سب خاک ہو جائے گا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، کدھر گئے کسرا کدھر گئے دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، کہاں گیا سکندر؟ 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل اس نے رقبہ فتح کیا، 10 سال میں 16 لاکھ مربع میل، 20 سال کی عمر میں نکلا، اور واپس لشکر نے بغاوت کر دی کہ آگے نہیں جائیں گے، واپس چلا۔ ملتان کی لڑائی میں اس کے کمر میں تیر لگا جو نکل نہ سکا، اندر ہی ٹوٹ گیا۔ اس نے ملتان کے کتے بلے بھی قتل کرواتی ہے۔ ملتان میرا ضلع ہے، مجھے آج بھی دکھ ہوتا ہے جب میں یہ واقعہ سناتا ہوں۔ اور پھر یہاں سے اس سندھ کو پار کرتا ہوا بابل پہنچا تو یہ جو اندر وہ لوہا تھا وہ سیپٹک ہو گیا، اس کو بخار ہو گیا۔ اس نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے دریائے فرات میں چھلانگ لگا کے دریا کو آر پار کیا، اس سے اس کو ٹائیفائڈ ہو گیا، اور وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ جس نے اکیلے نے لشکروں کے منہ پھیر دی، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ نہیں بچ سکتا، کہنے لگا کوئی ہے، اور تم بادشاہ سلامت پوری دنیا کے، سکندر سے بڑے بادشاہ تو نہیں، سکندر سے بڑے طاقتور تو نہیں، الیگزینڈر دی گریٹ، گریٹ اس کو تاریخ نے نام دیا ہے، اس کو خوش آمدیوں نے نہیں دیا، اس کے خوش آمدیوں نے اسے گریٹ نہیں کہا۔ سکندر اعظم، اعظم کا نام اس کو تاریخ نے دیا ہے، اعظم، اٹھا نہیں جا رہا۔ آخری الفاظ، کوئی ہے؟ مجھے اتنے دن دے دے کے میں گھر پہنچاؤں، میں مقدونیہ مرنا چاہتا ہوں، بابل عراق میں تھا، میں گھر پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے وہاں موت آئے۔ 32 سال 8 مہینے اور 10 دن اس کی عمر تھی جب اللہ کا امر آیا اور اتنے بڑے بادشاہ کو چوہے کی طرح ختم کرتے۔ ان عزتوں کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس پیسے کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے جہنم کی آگ ہے، اس بڑائی کے پیچھے مت دوڑو جس کے آگے ذلت اور رسوائی ہے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یحیی و یمیت، اللہ اپنا آپ کو بتا رہا، جانتے ہو میں کون ہوں؟ لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی بادشاہی اکیلے اللہ کی ہے۔ کیا طاقت ہے؟ یحیی و یمیت، مچھر مار کے دکھاؤ، مکھی مار کے دکھاؤ، انسان مارنا تو بات کی بات ہے۔ زندگی تیرے اللہ کا امر ہے، موت تیرے اللہ کا امر ہے، نہ اس سے بڑے بچے نہ چھوٹے بچے، صرف ایک ہستی کو اللہ نے اختیار دیا، چھوڑا نہیں۔ یا حبیبی عش ما شئت، میرے محبوب آپ کو اجازت ہے، آپ جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں۔ یہ تو قید خانہ ہے دنیا، کوئی قید خانے میں بھی خوشی سے رہتا ہے؟ ایک شخص کا جوان، جیسے میرا جوان بیٹا میرا، آنسو تو نہیں رک سکتے، طبی چیز ہے، طبی غم ہے، موت کے ساتھ ہی جا کے ختم ہوگا۔ تو اس کو تسلی نہیں ہو رہی تھی اور بہت بے قرار تھا، تو سفیان بن عیینہ ان کو تسلیاں دے رہے تھے، ان کو تسلی نہیں آ رہی تھی۔ تو فضیل بن عیاض آئے، کہنے کہ میرے پیارے ایک بات کرتا ہوں، تم اور تیرا بیٹا جیل میں ہو اور تیرے بیٹے کو جیل سے رہائی ہو جائے، خوش ہو گئے کہ غمگین ہو گئے؟ کہا میں خوش ہوں گا، کہ دنیا تو قید خانہ ہے، تیرا بیٹا جیل سے رہا ہو گیا، موجوں میں چلا گیا، ایک دم اس کے آنسو رک گئے۔ یہ تو قید خانہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ لا تساوی جناح بعود ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یہ متاع قلیل ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ دار البوار ہے، یہ دار العبرہ ہے، یہ دار الفنا ہے، یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ لٹ جانے کا گھر ہے، یہ پٹ جانے کا گھر ہے، یہاں کھنڈر ہی کھنڈر ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے کہ معمور تھے جو محل اب ہے سونے۔ جاؤ مولا علی کا وصیت نامہ پڑھو جو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو لکھوایا، کسی سے لمبا ہے، میں پہلے 1-2 جملے پڑھتا ہوں کہ بیٹا احی قلبک بالموعظہ، قرآن سے دل کو زندہ رکھنا،
دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ قرآن سے. پورا سال قرآن دیکھا ہی نہیں تو دل زندہ کیسے ہوگا؟ جس مٹی کو پانی روزانہ چاہیے، پورا سال اس کو پانی نہ لگاؤ، میں تو ذمہ دار ہوں، اس کے پلے کیا رہے گا؟ کلر ہو جائے گی. ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے. تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظہ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے. ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے. وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا. وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی. حسن مرنا ہے، کیوں اکڑ رہے ہو؟ وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے. یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھیڑ دیتی. سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی. وقررہ بالفنا، اس سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے.